It is in our vital national interest to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan. Because I feel that there are some very urgent problems which the world must address. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Build that wall. Build that wall. Ну, нет никаких доказательств того, что мы... अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हारिस खान और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो एपिसोड नंबर 3। 29 अक्टूबर 2020 जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली इंडिया को 100 साल पूरे हो चुके हैं और एक ये बड़ा माइलस्टोन है जो कि यूनिवर्सिटी की, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की बल्कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री का एक बड़ा माइलस्टोन है और ऑब्वियसली ये मुस्लिम हिस्ट्री से भी वाबस्ता है। इस 100 साला दौर में यूनिवर्सिटी को काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जिसमें से एक अभी रिसेंटली होने वाले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद प्रोटेस्ट हैं, जिसके बाद जो गवर्नमेंट का स्टांस हमें नजर आया वो बहुत ऑफेंसिव था और पूरी दुनिया ने उसको कंडेम भी किया। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस तमाम हालात पे, इस हिस्ट्री के ऊपर बात करने के लिए हसन इकराम साहब, जो कि जिनका ताल्लुक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से ही है, इंडिया से इनका ताल्लुक है, और हसन साहब एक जर्नलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक बीबीसी मॉनिटरिंग से है। तो अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे कि मैंने जामिया के हवाले से बात की, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का मैं एक पस मंज़र सा बयान करना चाहता हूँ, जो कुछ यूँ होगा कि जामिया मिलिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद मुस्लिम हिस्ट्री की सब कॉन्टिनेंट में दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी थी और जिसकी बुनियाद अल्लामा महमूद हसन साहब ने रखी। और उसमें जो उनके साथ जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और जाकिर हुसैन साहब जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और महात्मा गांधी ने भी इसकी हिमायत की थी जब वो अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट उन्होंने किया था। जो लोग हैं वहाँ रहने वाले मकामी, उनके लिए नेशनल यूनिवर्सिटीज का क़याम होना चाहिए जो उनको तालीम दें। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए। तो हम इसकी हिस्ट्री पे बात करते हैं। आप बताएं इस पे आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? जी, जहाँ तक आपने इस बात की तरफ इशारा किया कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एक मोटो था वो यही था कि उस वक्त की जो बरतानवी हुकूमत थी उसकी मदद से चलने वाले इदारों में हिंदुस्तानियों को तालीम हासिल नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपना एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे कायम करने चाहिए जिसमें उनकी तालीम होनी चाहिए। तो ये इसी फिक्र के तहत इस तालीमी इदारे का क़याम हुआ था जामिया मिलिया इस्लामिया का 1920 में, और इसका क़याम दिल्ली में नहीं बल्कि अलीगढ़ के अंदर ही हुआ था। उसके बाद ये फिर दिल्ली शिफ्ट हुआ है। तो उस वक्त जो है अली बिरादरान इस तहरीक को आगे बढ़ाने में बड़ा रोल अदा कर रहे थे। इसके साथ साथ दूसरे नाम भी इसमें शामिल हुए। तो अली बिरादरान की जो तहरीक थी, जिस नाम से जिसके लिए वो जाने जाते हैं खिलाफत तहरीक, उससे कुछ दिनों पहले 1920 में कायम हुई। उससे 2 साल पहले खिलाफत तहरीक उन्होंने चलाई थी और इस तहरीक का ही एक हिस्सा था जिसके तहत उन्होंने तर्क मवालात नाम से एक मुहिम चलाई थी। उसका भी मतलब यही था कि अंग्रेजों के दिए हुए साजो सामान का बायकॉट करना है, उनके दिए हुए साजो सामान को इस्तेमाल नहीं करना है, तर्क मवालात। जो बाद में जब गांधी जी ने 1919 में अदम ताउन तहरीक शुरू की उसमें वो जम हो गई। तो ये जो सारी तहरीकें या उससे पहले की जो मुहिम शुरू हुई थी कि अंग्रेजों के साजो सामान का बायकॉट करना है, उनकी तर्ज जिंदगी का बायकॉट करना है, उनकी के तरह से तमाम ताउन का बायकॉट करना है, वही आगे चल करके एक उसका एक जो तालीमी पहलू है वो 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया के शक्ल में सामने आया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक जामिया मिलिया इस्लामिया का जो तराना है उसमें इस तमाम जी बोलिए। जी मैं कह रहा था कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो तराना है उसमें ये तमाम पूरी तारीख को बहुत ही अच्छी तरह से बयान किया गया है। और उसमें एक पहला ही शेर है, पहला तो ये है कि जो
دیار شوق میرا شہر آرزو میرا. اس کے بعد یہ شعر آتا ہے کہ ہوئے تھے آ کے یہیں خیمہ زن وہ دیوانے، ہوئے تھے آ کے یہیں خیمہ زن وہ دیوانے، اٹھے تھے سن کے جو آوازیں رہبران وطن. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ علی گڑھ میں 1920 میں اس یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی اور 1925 میں اس کو موو کر دیا گیا دہلی، اور جس کا انوگریشن 1935 میں وہاں کر دیا گیا تھا. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ علامہ محمود حسن صاحب کے جو شاگرد تھے علامہ شبیر عثمانی صاحب، وہ پارٹیشن کے بعد پاکستان آ گئے تھے، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک کافی بڑی شخصیت ہے اور سب کانٹیننٹ کی ایک بڑی شخصیت تھی، اور انوگریشنل اسپیچز میں سے ایک انہوں نے بھی کی تھی. تو جامعہ کی اگر ہم ہسٹری پہ بات کریں، جیسے آپ نے بھی یہ فرمایا، گاندھی جی کا ایک خطاب جو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں دیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کسی ایسی یونیورسٹی میں کس طرح رہ سکتے ہیں جو کہ برٹش گورنمنٹ کی انفلوئنسڈ یونیورسٹی ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک جو سپورٹ تھی ہندو مسلم کوپریشن جو تھی، وہ اس کی وجہ سے بھی جامعہ کو فاؤنڈ کرنے میں ہیلپ ہوئی؟ دیکھیے، جہاں تک اس وقت 1920 کی جہاں تک بات ہے، تو اس وقت ہندو مسلم اتحاد کی بات بہت اچھی طرح سے شروع ہو چکی تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو خلافت تحریک جو مسلمانوں کی ایک الگ تحریک تھی، وہ عدم تعاون تحریک جو کانگریس کے ذریعے چلائی جا رہی تھی، اس میں جا کر کے ضم ہو گئی تھی. تو کہیں نہ کہیں اس وقت ہندو مسلم اتحاد کی بات ایک طرح سے عروج پر تھی. اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نام کو ہی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں یہ بات کہیں نہ کہیں دکھتی ہے کہ اس کے نام میں ہی اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نیشنل اسلامک یونیورسٹی. تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، اس میں قومیت کی بات بھی ہے اور مسلمانوں کے مذہب کی بھی بات ہے. لیکن جو ہمارے جو فاؤنڈرز تھے، ان کے افکار میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو تعلیمی نظریہ ہونا چاہیے، اس میں ہم سبھی طرح کے تعلیم، تہذیب اور ثقافت کو لیں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی ساتھ میں رکھیں گے. اس میں ہم جب ذاکر حسین کے مضامین کو پڑھتے ہیں تو اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسے تعلیمی ادارے کا قیام کریں گے جس میں تمام طرح کی تعلیمی پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے گا، ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کو بھی اس میں شامل رکھا جائے گا. تو کہیں نہ کہیں یہ ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تنوع اور مذہب کے بیچ ایک جو دوری دیکھی جاتی تھی، اس کے بیچ ایک گیپ کو فل اپ کرنے کی ایک کوشش تھی، اور دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنے کی بات کی گئی تھی کہ ہم قوموں کے ساتھ مل کر بھی رہیں گے اور ساتھ میں اپنے اسلام کو بھی ساتھ میں رکھیں گے. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. اس سے مجھے بتائیں کہ آپ چونکہ خود وہاں تعلیم حاصل کر چکے ہیں، تو آج کی جامعہ کی جس وقت وہ فاؤنڈ کی گئی تھی، اس وقت کی آئیڈیالوجی سے کیا مختلف ہے، یا پھر وہی سب کچھ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، جو اس کا بیسک ایسنس تھا وہ آج بھی سیم ہے؟ نہیں، آج تو بہت بدلا ہوا لگتا ہے، کیونکہ جب آپ نے بھی خود مطالعہ کیا ہوگا اگر اس سے پہلے، تو جس وقت جامعہ کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی، اس وقت جو محمود حسن صاحب نے وہاں پہ خطبہ دیا تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس کے تعلق سے جو اپنے افکار و خیالات کا اظہار کیا تھا، وہ بالکل الگ تھا. اور آج جو جامعہ دیکھنے کو نظر آ رہا ہے وہ بالکل الگ ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بھی ایک طرح سے جو یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں، جو شروع میں میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مدرسے سے ہے، تو وہاں سے میں پڑھ کر کے آیا تھا. اس سے تو مدرسے میں اسلامی تعلیمات وغیرہ پڑھ کر کے آیا تھا. تو نام کے ساتھ اسلامیہ جو لگا ہوا ہے، تو ایک پہلے سے ایک نظریہ بنا ہوتا ہے کہ اسلام کا کچھ وہاں پہ منظر دیکھنے کو ملے گا، لیکن وہ جو جس طرح اور ہمارا جو نظریہ ہے، اس نظریے کے تحت یہاں پہ اسلام کا ویسا کچھ منظر دیکھنے کو نہیں ملا، جو بہت ہی زیادہ ایمانداری کے ساتھ میں آپ سے بتانا چاہوں گا. تو لیکن بات یہ ہے کہ زمانے بدلتے ہیں. جس وقت ذاکر حسین صاحب یا علی برادران یا محمود صاحب نے وہ باتیں کہیں، اس وقت وہ کہہ سکتے تھے. اس وقت علی گڑھ تحریک اس سے پہلے چلی تھی، اس وقت سر سید کی حمایت کرنے والے لوگ تھے، اس کی ایک پوری بنیاد تھی، اس کے لیے گراؤنڈ ان کے پاس موجود تھے. جو باتیں انہوں نے کہی اور جس طرح کا نظریہ پیش کیا،
لیکن آج جامعہ کو قائم ہوئے 100 سال گزر چکے ہیں. اس بیچ کئی سارے نشیب و فراز سے جامعہ گزرا ہے. تو یہ سوال بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ جو باتیں انہوں نے اس وقت کہی, اس ایسنس کو آج بھی زندہ رکھنا کتنا ممکن ہے یا کتنا ناممکن ہے. اور بہت ساری چیزیں ٹائم کے ساتھ بدلتی ہیں, بہت سارے تجربے کیے جاتے ہیں, نئے تجربے کیے جاتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ایسنس اس وقت قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ آج بھی برقرار ہے, لیکن ساتھ ہی اس کے اپنے اسباب بھی ہیں, کیونکہ تاریخ میں چیزیں بدلتی ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ جامعہ میں بھی تبدیلیاں دیکھنے کو آئی ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور آج کی دنیا ہے اس حساب سے جامعہ بہت بلندی کے مقام قائم کر رہا ہے. آپ کی بات کو میں اس طرح سے بھی سیکنڈ کروں گا, آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں, کیونکہ 1980s میں جامعہ کو ایز اے سینٹرل انڈین یونیورسٹی قرار دے دیا گیا تھا, اور پھر ظاہر ہے وقت بدلتا ہے تو چیزیں بھی بدل جاتی ہیں. آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. تو جیسے ہم جامعہ کی بات کر رہے تھے, تو جامعہ کی جو کوالٹیز تھیں, جو سیلینٹ فیچرز تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جامعہ میں پولیٹیکلی ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. تو کیا آج بھی وہ چیز قائم ہے؟ اس بارے میں تو کافی زیادہ یہ ہے علمیاتی بات یہ ہے کہ جامعہ میں جو ہے پچھلے تقریباً اس وقت یہاں کے وائس چانسلر نجیب جنگ تھے, انہی کے ٹائم پہ اسٹوڈنٹ یونین کو بین کیا گیا تھا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس کے بعد سے جو بھی یہاں پہ وائس چانسلر آ رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کی آواز کو دبانے کے لیے کہیں نہ کہیں ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹ یونین کو دوبارہ قائم نہیں کیا جائے. اور بہت ساری یہاں پہ بہت سارے احتجاج ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ یونین کو قائم کرنے سے متعلق, لیکن ان کی آواز نہیں سنی جاتی ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جامعہ میں جو سیاسی سرگرمیاں تھیں وہ کہیں نہ کہیں کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور جو سیاسی آواز ہے, جو سیاسی لیڈران یہاں سے نکل سکتے تھے جامعہ کے اس یونیورسٹی کیمپس سے, وہ نہیں نکل پا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں یونیورسٹی کیمپس قوم کو ایک بڑا سیاسی لیڈر دے سکتا ہے, اس سے مسلم قوم محروم ہوتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ جامعہ کا ایجنڈا بالکل نہیں تھا. جامعہ کو جو قائم کرنے والے لوگ تھے وہ سارے پولیٹیکل ایکٹیو لوگ تھے, تو ان کہیں نہ کہیں یہی پیغام تھا کہ یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویزم ہونا چاہیے, لیکن اس کو پوری طرح سے یہاں پہ کرب کیا جا رہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ دلایا, ان سب کوششوں کے باوجود بھی یہ سیاسی سرگرمیاں پھر اس وقت دوبارہ اچھی طرح سے قومی سطح پہ زندہ ہو گئی جب جامعہ سے سی اے کے متعلق ایک تحریک شروع ہوئی. بی جے پی گورنمنٹ کا الیکشن سے پہلے ان کا مینیفیسٹو یہی تھا کہ وہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس کے حوالے سے وہ کام کریں گے, اور جو پرسیکیوٹڈ مائنورٹیز ہیں پاکستان, افغانستان اور بنگلہ دیش میں, ان کو وہ انڈین سٹیزن شپ دیں گے. اور کیا مسلمان یہ پہلے سے وہاں پہ انڈیا میں رہنے والے مسلمان پاپولیشن جو ہے وہ کیا انٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ان کو جو ریفیوجیز ہیں, جو مسلم ریفیوجیز ہیں ان کنٹریز سے, ان کو یہ سٹیزن شپ نہیں دی جائے گی اس ایکٹ کے تحت؟ نہیں, یہ تو بالکل سوال ہی نہیں قائم ہوتا ہے کہ ان جو مسلمان ممالک سے ہندوستان کی طرف مسلمان پناہ گزین اگر کوئی بہت زیادہ مشکل یا پریشانی والی صورت نہیں ہے تو آئیں گے. اللہ یہ کہ کچھ مسلمانوں کی مائنورٹیز جیسے احمدی ہے وغیرہ, یہ لوگ ہندوستان کی طرف آ سکتے ہیں اگر ان کو وہاں پہ پریشانی ہے تو, لیکن جو میجورٹی آف مسلمس ہیں وہ ہندوستان کی طرف آنا نہیں چاہیں گے, کیونکہ یہاں پہ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پہ مسلم مائنورٹیز کے ساتھ یا دوسری مائنورٹیز کے ساتھ کیا پریشانیاں ہیں. تو سی اے جو ہے یہ صرف ریفیوجیز کو سٹیزن شپ دینے کے بارے میں نہیں ہے, یہ کمبینیشن ہے دو اور الگ پروویژنس کا, جس کو ہم NRC اور NPR کہتے ہیں. تو NPR تو انہوں نے لاگو کر دیا ہے, اس کے لیے پوری ساری کاروائیاں, آفیشیل کاروائیاں مکمل ہو چکی ہیں, اور اس کی کاروائی اب ہندوستان کی سطح پہ شروع ہونے والی تھی بیفور دس پینڈیمک کووڈ-19, لیکن ابھی وہ رکا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ NRC کرنے والے تھے. تو NRC کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک رجسٹر پھر سے دوبارہ تیار کریں گے, جس میں یہاں کے جو اصل ناگرک ہیں, اصل سٹیزنز ہیں, ان کے ہی نام ہوں گے. اور اس کے لیے یہ جو موجودہ کاغذات ہیں جو لوگوں کے پاس کہ جیسے آدھار کارڈ یا پھر ووٹر آئی ڈی کارڈ یا جو دوسرے بھی کاغذات ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ, یہ سب چیزیں ماننے نہیں ہوں گی, بلکہ اس کے لیے
وہ ایک تاریخ طے کریں گے. جیسے کہ آسام میں یہ NRC ہوا تھا تو 1971 تک کی تاریخ طے کی گئی تھی کہ اس سے پہلے کے جو لوگ یہاں پہ تھے ان کو ہی اس رجسٹر میں شامل کیا جائے گا. اسی طرح سے وہ ایک تاریخ طے کریں گے, چاہے 1950 ہو یا 1960 جیسا بھی ہو, اس وقت کا انہیں پروف لا کر کے دینا پڑے گا تاکہ وہ ہندوستان کے شہری قرار پائیں. تو یہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں 40 سال 50 سال کے اندر لوگ کہیں سے کہیں مائگریٹ کرتے ہیں, کہیں پہ باڑھ آتے ہیں, کہیں پہ کچھ بھی ہوتے ہیں, لوگوں کے سارے ساز و سامان, سارے کاغذات اس میں بہہ جاتے ہیں, تو سب لوگوں کے پاس یہ ہونا مشکل ہے. تو اور اس میں irrespective of any community, ہندو مسلم سب لوگ متاثر ہوں گے. بڑی تعداد میں NRC کے تحت ہندو مسلم جین سب لوگ نکالے جا سکتے ہیں, لیکن جو لوگ نکالے جائیں گے ان کو ایک کور کہاں سے ملے گا, ان کو تحفظ ملے گا CAA کے تحت. CAA میں انہوں نے ذکر کر رکھا ہے کہ ان تینوں ممالک سے آنے والے نان مسلم مائنورٹی ریفیوجیز کو وہ جگہ دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو لوگ NRC سے نکالے جائیں گے اور غیر مسلم ہیں تو وہ CAA کے تحت ہندوستان کی شہریت دوبارہ کلیم کر سکتے ہیں, لیکن صرف مسلمان ہی ایسے ہوں گے جو CAA کے تحت اپنی شہریت دوبارہ ثابت نہیں کر پائیں گے. تو کہیں نہ کہیں یہ ایک پوری ایک سازش ہے, اور جس سازش کا سب سے زیادہ شکار ہونے والے ہیں وہ مسلمان ہونے والے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی سازش کے شکار یہاں کے دلت بھی ہوں گے, جیسے ہندوستان میں ہندوز میں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے ہوں گے کہ ان کو دوبارہ شہریت تو دے دی جائے گی, لیکن ان کو جو ریزرویشن یا جو سرکاری فائدے حاصل ہو رہے ہیں وہ دوبارہ نہیں دی جائے گی, کیونکہ یہ جو RSS کی حکومت ہے وہ ہمیشہ سے ریزرویشن کے خلاف ہے. تو وہ دلتوں کو ریزرویشن دینا نہیں چاہتی, تو دوبارہ جب انہیں شہریت دے گی تو اپنی طرح کے اصول لاگو ہوں گے. دوبارہ جب ریفیوجیز کو آپ جس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں ویسے ٹریٹ کریں گے. تو یہ بات بالکل سمجھنے میں کسی کو کسر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو CAA اور NRC کا کمبینیشن ہے وہ مسلمانوں کو سٹیزن شپ سے محروم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے, اور اسی لیے پوری دنیا کو اس تحریک میں دنیا سے اس تحریک کو سپورٹ حاصل ہو رہا ہے. اچھا, ایک بات مجھے اور یہ بتائیے کہ جو ہندو مائنورٹیز ہیں جو پاکستان سے ٹریول کر کے انڈیا جا رہی ہیں آفٹر دس سٹیزن شپ ایکٹ, ان کو بھی کیمپس میں وہاں رکھا جا رہا ہے اور ان کو بھی ابھی تک وہاں پہ نیشنلٹی نہیں دی گئی ہے, تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے, اس سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو CAA ہے وہ پوری طرح سے لاگو ابھی ہو نہیں پائی ہے. آئی تھنک ابھی ہمارے جو BJP کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ CAA پینڈیمک کی وجہ سے رک گیا تھا اور اب ہم اسے لاگو کریں گے. تو CAA کے تحت ابھی تو کسی کو سٹیزن شپ دی نہیں گئی ہے, تو یہ ایویلیویشن کہ ہاں ابھی ان کو کیمپ میں یا جہاں بھی رکھا جا رہا ہے وہ بالکل CAA سے متعلق نہیں ہے. رہا سوال کہ اس سے پہلے بھی ہندوستان میں جو ہے وہ ہمارے آئین میں یہ پروویژن ہے کہ دوسرے شپ دی جا سکتی ہے irrespective of any religion اور their communal affiliation, تو ان کو دیا جاتا تھا اس سے پہلے بھی, لیکن وہ جو طریقہ ہے وہ بڑا لمبا ہوتا تھا. لیکن CAA کے تحت ایک فاسٹ پروسیس ہوگا جس کے تحت نان مسلم مائنورٹیز کو سٹیزن شپ دی جائے گی. آئی تھنک میری بات کلیئر ہے. اچھا, ایک بات مجھے یہ بتائیے, 1950 چونکہ ہم اس بات پہ ہم ریفیوجیز کی بات کر رہے ہیں اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بات کرنی بھی بہت ضروری ہے کہ 1951 کے یونائٹڈ نیشنز ریفیوجی ایکٹ کا پارٹ انڈیا نہیں تھا, اور 1967 کی کنونشن کا پارٹ بھی انڈیا نہیں تھا. انڈیا کی پالیسی کبھی ریفیوجیز کے حوالے سے رہی ہی نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی ایک اسٹرانگ ریفیوجی پالیسی اگر ہوتی تو آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا؟ نہیں, وہ بات بالکل نہیں ہے. میں اس کو بالکل نہیں سمجھتا کہ اگر اسٹرانگ ریفیوجی پالیسی ہوتی تو آج نہیں, بالکل اس کا پس منظر بالکل الگ ہے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی آج بھی اس بات کے لیے ہندوستانی حکومت پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو CAA ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسکریمنیٹری ہے, اور اس کا مقصد صرف ریفیوجیز تک نہیں ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہے. اس کے پیچھے جو سوچ کار فرما ہے وہ ہندوتوا کی سوچ کار فرما ہے, اور جو CAA ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ ہندو نیشنلزم, ہندو نیشن انہیں قائم کرنا ہے, اور اس کے تحت جو سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے لیے وہ مسلمان ہیں, کمیونسٹ ہیں,
اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ہندو راشٹر کی مخالفت کرتے ہیں وہ ان کے لیے خطرہ ہے. تو اس کو کہیں نہ کہیں ختم کرنے کے لیے وہ سی اے وغیرہ لاگو کر رہے ہیں. تو اس کا تعلق وہ ریفیوجی پالیسی سے بالکل نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے ریفیوجیز کو پناہ یہاں دینے کی, تو یہاں پہ جو سٹل وے میں دھیرے دھیرے ریفیوجیز جو باہر سے آتے رہے ہیں وہ غیر قانونی طور پر یا قانونی طور پر یہاں پہ رہتے رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ آسٹریلیا سے جو آئے ہوئے مائنورٹیز ہیں یا دوسری جگہوں سے ان کو آئے ہوئے ریفیوجیز ہیں ان کو شہریت دی جاتی رہی ہے اور بہت ساروں کو نہیں دی گئی ہے. اور یہاں ابھی بھی یہاں پہ غیر قانونی طور پر جو سرکاری آنکڑا ہے 40 آئی تھنک, میں آنکڑے پہ ابھی نہیں جاؤں گا, لیکن بڑی تعداد میں یہاں پہ روہنگیا ریفیوجیز موجود ہیں جس کو نکالنے کے لیے پچھلے دنوں میں بی جے پی کی طرف سے کافی کوشش ہوئی تھی, لیکن ابھی بھی وہ یہاں پہ موجود ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں بی جے پی کو تو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ان کا 2003 میں جو ان کی گورنمنٹ تھی انڈر دا انفلوئنس آف بی جے پی, تو اس وقت بھی انہوں نے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ کی تھی جس میں انہوں نے انلیگل امیگرینٹس کا ورڈ یوز کیا تھا. تو ان کی تو ایک ہسٹری رہی ہے اس ایکٹ پہ کام کرنے کی. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آگے بھی اس کو مزید فلٹر آؤٹ کیا کریں گے یہ اگر کبھی الیکٹ ہوتے ہیں تو؟ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ الیکٹ ہونے کے ان کے امکانات کافی زیادہ ہیں, کیونکہ جو رام مندر بن گیا ہے اس سے پہلے تو بنا رام مندر بنائے ہوئے ان کو دوبارہ مینڈیٹ ملا بنا کسی ترقی یا ترقیاتی کاموں کے کیے ہوئے. تو جب رام مندر بن گیا تو ان کے جیتنے کے اور امکانات بڑھ گئے ہیں, الا یہ کہ کوئی دوسرا پولیٹیکل اتحاد قائم ہو جائے اور کچھ بڑا چیلنج ملے تو جیتنے کے امکانات تو کافی زیادہ ہیں. رہا سوال کہ اس میں اور بھی کچھ وہ پروویژنس لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے ہیں, یہ ان کے پاس اختیار ہے, اور اگر ان کو ضرورت محسوس ہوئی تو یہ کبھی بھی لا سکتے ہیں, کیونکہ ان کی اکثریت ہے لوک سبھا میں. پارلیمنٹ ہمارے 2 ہاؤس ہیں, لوک سبھا اور راجیہ سبھا, تو اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس. تو لوور ہاؤس میں تو ان کی پوری اکثریت ہے, اور اپر ہاؤس میں بھی یہ اکثریت سے قریب ہیں, اور ساتھ میں جو دوسری پارٹیاں ہیں کبھی وہ ان کا سپورٹ حاصل کر لیتی ہیں, اور کبھی کبھی دوسری پارٹیاں کیا کرتی ہیں کہ وہ ووٹ ہی نہیں کرتی. اگر یہ کوئی پروویژن لا رہے ہیں تو دوسری پارٹیاں واک آؤٹ کر جاتی ہیں. تو واک آؤٹ کرنے کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کیلکولیشن ایسا ہوتا ہے کہ پھر بی جے پی جیت جاتی ہے. تو ان کے پاس تو قریب دونوں ہاؤسز میں اکثریت حاصل ہے, اور جب بھی ضرورت محسوس ہوئی تو جس طرح کا بھی پروویژن ہو وہ لا سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں اس پروٹیسٹ کی جو جامعہ ملیہ جو انڈیا کے کئی علاقوں میں کئی مسلم میجورٹی ایریاز کے اندر دیکھنے میں ملا, اور خاص کر کے کافی یونیورسٹیز میں نہ صرف جامعہ ملیہ اور علی گڑھ بلکہ اس کے علاوہ بھی مختلف یونیورسٹیز میں اس کے خلاف بات کی گئی, بیکاز انڈیا کی جو ایک پراؤڈ آئیڈیالوجی ہے وہ ایک سیکولر انڈیا کی ہے. تو وہاں نہ صرف مسلمان بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ہندوز ہیں اور جو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں وہ روڈوں پر آئے, باہر آئے, اور اس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا. مگر جو ہم نے یہ دیکھا کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اسٹیٹ مشینری کا یوز کیا اسٹوڈنٹس کے اوپر, جو کہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا, اور آپ اس کے آئی وٹنس بھی ہیں, آپ نے پرسنلی وہ چیز فیل بھی کی ہے, آپ نے پرسنلی وہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. تو آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں. جی, تو یہ جو جامعہ کی جو تحریک شروع ہوئی تھی, یہ تو ویسے بھی بہت سارے جگہوں پہ متوقع تھا کہ یہ تحریک شروع ہو جاتی, لیکن جو جامعہ میں جس طرح سے تحریک شروع ہوئی وہ تھوڑا سا میں شروع میں بتانا چاہوں گا کہ 13 دسمبر کو آئی تھنک یہ جو پاس ہو گیا تھا دونوں سبھاؤں میں, دونوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ. تو اسی دن رات کو ایک اویئرنیس کے لیے پورے جامعہ کے جو ہاسٹلس ہیں وہاں پہ ایک احتجاجی مارچ نکالا گیا, اور رات کو سارے کیمپس میں گھوم کر کے اس کے خلاف ایک طرح سے بیداری کی تحریک شروع کی گئی. دوسری دن 14 تاریخ کو گرلس ہاسٹل سے لڑکیوں نے ایک مارچ نکالا, اور پھر پورے جامعہ میں گھوم کر کے یہ بیداری شروع کرنے کی کوشش کی. اور وہاں پہ 14 تاریخ کی ہی ایک تصویر پوری دنیا میں سرکولیٹ کرنے لگی, جس میں
यहाँ पे लदीदा और उसके साथ में 2 लड़कियां और हैं, उनकी तस्वीर है उसमें, और वो खड़े होकर के भाषण दे रही हैं, तकरीर कर रही हैं। तो वो एक इनकलाबी तस्वीर के तौर पे पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। उसके बाद फिर 15 तारीख को जुमा का दिन पड़ता है, तो 15 तारीख को बहुत सारे ग्रुप्स ने यहाँ से मार्च करने का कॉल दिया था, और जुमा पढ़ करके वैसे भी वहाँ पे जामा मस्जिद में काफी भीड़ हो जाती है, जामे के साथ में जो मल्हक जामा मस्जिद है वहाँ पे भीड़ हो जाती है, और जो आसपास की मसाजिद में है वहाँ से लोग निकल करके जुमा पढ़ करके वो उस मार्च में शामिल हो रहे थे और आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो जामे से कुछ ही दूरी पर उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी थी, और उन्होंने वहाँ पे उनको रोकने की कोशिश की, तो पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच वो थोड़ी सी कशीदगी पैदा हुई, और उसके बाद ही फिर पुलिस ने अपनी पूरी तरह से ब्रूटैलिटी शुरू कर दी। पुलिस ने बच्चों की तरफ से भी पत्थर चलाए गए, जब पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया तो बच्चों ने भी पत्थर चलाए, और उधर से भी फिर पुलिस ने भी पत्थर चलाया। पुलिस को जो भी मिला उन्होंने अपने सारे हथियार का इस्तेमाल किया, उन्होंने टियर गैस शेल फेंकना शुरू किया, जामिया के बाहर भी फेंका और जामिया के अंदर भी फेंका। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं कि कुछ शेलिंग जामिया के अंदर भी कर रहे हैं, हालांकि जामिया के अंदर वो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो मुल्की कानून है उसके मुताबिक जामिया के अंदर कोई भी कार्रवाई करने के लिए उनको यहाँ से प्रोक्टर की इजाजत लेने की जरूरत है, जिसको यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद फिर इतवार को, संडे को, वो फिर आई थिंक मैं तारीख को थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ, संडे 15 तारीख था, इससे पहले जो जुमा का दिन था वो 13 तारीख था। तो ये संडे को जो दोबारा जो 15 तारीख को, 15 दिसंबर का वायलेंस काफी मशहूर हुआ है, तो इतवार को पूरे जामिया से यहाँ पे आसपास के लोकल लोग भी यहाँ पे शामिल थे, वो यहाँ से निकल करके पुलिस के रोकने के बावजूद भी कुछ आगे तक जा चुके थे, और वहाँ पे जब पहुंचे तो फिर पुलिस ने उनको मारना पीटना शुरू किया। फिर वो लड़के वहां से निकल रहे थे वापस में, इसी बीच वहाँ पे बस जला दी गई। बस किसने जलाई इसका तो अंदाजा अब तक नहीं हो गया, लेकिन उसी बीच 2-3 बसें वहां पे जल गई, और वहां से ही पुलिस ने लड़कों को मारते मारते वापस लाई। लड़के जामिया तक पहुंचे, फिर वो पुलिस जामिया के अंदर बिना किसी इजाजत के घुस आई, और उस वक्त लड़के लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रहे थे या फिर मस्जिदों के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे, वहां भी घुस करके मारा। खुद वहां पीछे की तरफ मैं मौजूद था जब मस्जिद के अंदर से पुलिस वाले मार करके लोग निकल करके गए, तो फिर मैं वापस मस्जिद में गया और वहां पे देखा कि लोगों के जूते पड़े हुए हैं, जूतों के साथ नमाजियों के खून पड़े हुए हैं। लाइब्रेरी के अंदर तो मैं नहीं जा सका क्योंकि वो काफी दूर था और उस वक्त काफी ज्यादा वहशत का माहौल था, और लोग कह रहे थे कि जल्दी जल्दी निकलो, तो हमें भी वहां से, मैं गेट से नहीं निकला, हमारे दोस्त और हम लोग गेट से नहीं निकल पाए, हम लोग पीछे की जानिब से, लोकल्स ने वो जो बम्बू की सीढ़ियां होती है वो लगा रखी थी और हम लोग पीछे की जानिब से कूद करके निकले। तो ऐसा उस दिन का माहौल था, बहुत ज्यादा खौफ दहशत का माहौल था। लेकिन उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई, जो लोगों ने, बच्चों ने खुद उसी बीच जो तस्वीरें शूट की और वो सब सोशल मीडिया पे वायरल होने लगी, और वायरल होने के साथ साथ रात में ही हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी सॉलिडरिटी मार्च निकले, बहुत सारे तलबा, बहुत सारे कॉलेज के लोग सड़कों पे निकल आए और इस जुल्म के खिलाफ वो खड़े हो गए। लेकिन जब अलीगढ़ में जब बच्चे निकले हमारी सॉलिडरिटी में, तो वहां पे फिर इससे भी जुल्म सितम की एक इससे भी सख्त तरीन दास्तान लिखी गई। वहां पे जो हुक्मरां हैं योगी आदित्यनाथ, उनको हिंदुत्व का एक बहुत ही ज्यादा एक बड़ा चेहरा माना जाता है, तो ये सब जाहिर है उनके ही कहने पे, उनके ही इशारे पे हुआ, और वहां पे कहीं ना कहीं जामिया से भी ज्यादा ब्रूटैलिटी हुई है। लड़कों के पांव हाथ तोड़ दिए गए, और एक लड़के का तो आई थिंक पैर या हाथ ही काटना पड़ा था, इतनी ज्यादा उसके साथ ब्रूटैलिटी हुई थी। और उसके साथ क्या क्या हुआ वो जामिया की तरह नेशनल मीडिया में हाईलाइट नहीं हो पाया, क्योंकि वो दिल्ली से दूर है और फिर वहां पे इंटरनेट बैन भी था। तो उस वक्त जो तस्वीरें वायरल होनी चाहिए थी वो तस्वीरें वायरल नहीं हो पाई, जिस तरह से जामिया के साथ हुआ। और फिर उसके बाद अगले दिन जाकर के पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को तो बंद कर दिया गया था। उस रात को ही वहां पे इंतजामिया कर रही थी कि आप लोग वहां से निकल जाए, अभी के अभी आप लोग घर चले जाएं। तो रात को कैसे जा सकते थे लड़के लड़कियां, तो वो सुबह में सब लोग अलीगढ़ से चले गए और वो तहरीक को अलीगढ़ में पूरी तरह से दबाने की कोशिश की गई, यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया।
پھر اس کے بعد کبھی وہ پوری طرح سے فنکشنل نہیں ہو سکا. وہ پھر علی گڑھ کی انتظامیہ کہتی رہی کہ ابھی یونیورسٹی نہیں کھل رہی ہے, یونیورسٹی نہیں کھل رہی. اس کے بعد کچھ دن کے لیے کھلی اور اس کے بعد پھر کورونا وائرس پینڈیمک ہو گیا. تو آپ کا جو سوال تھا احتجاج سے متعلق, وہ یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں احتجاج جو ہے وہ اس کی جو رو تیز ہوئی ہے وہ پولیس کی جامعہ میں جو بروٹیلٹی تھی اسی کی وجہ سے تیز ہوئی. اور پھر بعد میں جا کر کے جب تک کہ کورونا وائرس پینڈیمک نہیں ہوا تھا اس وقت پولیس کی تو بہت زیادہ جو مشینری تھی وہ اپنی کارکردگی نہیں دکھا پا رہی تھی, کیونکہ اس وقت کسی کے خلاف کوئی کاروائی FIR کے تحت یا کوئی لیگل کاروائی نہیں ہو رہی تھی, یا وہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ پورے دیش میں اس سطح پر ان کے لیے احتجاج ہو رہا تھا. لیکن جیسے ہی جو اینٹی مسلم دنگے ہوئے نارتھ ایسٹ دہلی میں فیبروری میں, جس وقت ٹرمپ یہاں پہ تھے اسی وقت دنگے ہوئے, وہاں پہ بہت سارے مسلمانوں کو مارا گیا, بہت ساری جائیدادیں تباہ ہوئی اور اس میں کچھ غیر مسلم بھی مارے گئے. تو لیکن جو لوگ وہاں پہ مسلمز تھے یا پھر جو CAA تحریک میں شامل تھے, اس دنگے کو کہیں نہ کہیں ایک بہانہ بنایا گیا ان کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے, جعلی اور فرضی کیسز میں پھنسانے کے لیے. اور جو CAA کے جو بڑے بڑے لیڈران تھے نارتھ ایسٹ دہلی کے کیسز میں, ان کو پھنسا کر کے ابھی جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہے. اس میں کئی ہمارے جاننے والے لوگ ہیں, ہمارے اپنے دوست ہیں, ہمارے بہت ہی زیادہ قریبی آشنا میران حیدر, جنہوں نے جامعہ میں پروٹیسٹ کی قیادت کی تھی, اور میں اچھی طرح سے ان کو جانتا ہوں کہ وہ کبھی بھی بھڑکانے والی بات کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. ان کو شروع میں ہی اس CAA کے نارتھ ایسٹ دہلی کے کیس میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا گیا اور ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. اسی طرح سے میران بھائی نہیں, بہت سارے لوگ ہیں, آصف تنہا ہیں, شبیل امام ہیں, یہاں کے جامعہ کے بہت سارے لوگ ہیں. جامعہ سے جو لوگ نہیں بھی جڑے رہے ہیں, جو صرف CAA تحریک سے بھی جڑے رہے ہیں, وہ لوگ بھی ہیں, ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے. اور یہ ایک بہت ہی زیادہ ایک بڑا عالمیہ ہے جو آج ہندوستان کی مسلمان قوم اس کا شکار ہے. کچھ نان مسلم کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی جی, اور ایز اے کچھ ہول غیر مسلمس کو بھی, لیکن ان کی تعداد کافی کم ہے. اور ایز اے ہول سارے اسٹوڈنٹس کو بھی اس بروٹیلٹی میں, کیونکہ میں نے خود پرسنلی یہ چیز پوری دنیا نے ہی دیکھی, اور میں کانٹیکٹ میں بھی تھا اپنے کچھ کولیگس کے ساتھ جب یہ سب واقعات ہو رہے تھے اور وہ جامعہ میں پھنسے ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت بہت ہی, جتنا اس واقعے کو کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. ایسے واقعات جو ہیں وہ ملکوں کی تاریخ میں بہت کم دیکھے جاتے ہیں, اور ان کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. تو اب حسن مجھے یہ بتائیے کہ اب وے فارورڈ کیا ہے, اب آگے کیا انٹیسپیٹ کرتے ہیں آپ, کہ اب مزید کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں؟ ابھی تو اس سے پہلے جو چیلنج تھا, جو CAA سے متعلق ایکٹیوسٹ تھے ان کے سامنے صرف یہ چیلنج تھا کہ وہ CAA کی واپسی کے لیے آواز اٹھائیں, CAA کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھائیں. لیکن اب ان کے سامنے ایک دوسرا بڑا چیلنج سامنے آ گیا ہے کہ CAA سے متعلق جو کارکنان تھے ان کی رہائی عمل میں لائی جائے. تو ابھی ہمارے جو CAA ایکٹیوسٹ سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہی نظریہ تھا کہ ابھی تو فی الحال کورونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے کاروائی اس طرح سے NRC کی کاروائی ہے, وہ کاروائی اس طرح سے عمل میں نہیں لائی جا سکتی ہے. سرکار بہت جلدی, پہلے جس طرح سے NRC یا NPR لاگو کرنے والی تھی, وہ اتنا اس تیزی کے ساتھ اب نہیں کر پائے کیونکہ کورونا وائرس پینڈیمک ہے. تو اس بیچ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو جیلوں میں جو بند ہیں CAA ایکٹیوسٹ, وہ ان کی رہائی عمل میں لائی جائے, کیونکہ یہ جو CAA کی پوری تحریک ہے ان کے بغیر ادھوری ہے. کیونکہ پوری لیڈرشپ کو جب جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے تو اس تحریک میں جو دم خم ہے وہ ان کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی ہے. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی جائے. تو ابھی فی الحال اس طرح کی جو تحریکیں ہیں CAA کے لیے یا پھر ان کی رہائی کے لیے, وہ ابھی شروع نہیں ہو پائی ہے, لیکن اس کی کوششیں ابھی جاری ہیں. پچھلے دنوں جب JP نڈا نے بولا کہ ہم CAA دوبارہ لاگو کریں گے, تو اس کے کل پرسوں ہو کر کے یہاں پہ نیو دہلی پریس کلب میں دانشوران کی ایک بڑی ٹیم نے یہ اعلان کیا کہ اب ضرورت ہے کہ اب ہم دوبارہ سڑکوں پہ نکلیں, ہماری جو تحریک ہے اس کو دوبارہ زندہ کریں. تو اس کے لیے کال تو دے دیا گیا ہے اور اس کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں, لیکن ابھی
اس کا جو سڑکوں پہ احتجاج کی شکل میں کوئی مثال ابھی قائم دوبارہ نہیں ہو سکی ہے، لیکن یہ تحریک تو اب جاری رہے گی، اور ہماری جو مانگیں ہیں اس میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ مانگ میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ حسن آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام ساتھی اسٹوڈنٹس جو جامعہ اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں موجود ہیں ان کے ریزولو کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک بروٹیلٹی کو، ایک آپریشن کو ریزسٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی سیف رہیں، اور آپ کے ساتھ ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، وہ بھی سیف رہیں، اور یہ جو ریڈیکلائزیشن ہے انڈیا میں یہ کسی حد تک کنٹین اور ختم ہو سکے، اور آپ کی جو موومنٹ ہے وہ اس کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج بات کی ہے جامعہ ملیہ کے ایک مائل سٹون پہ، جو 100 ایئرز ہسٹری ہے ان کی، وہ کمپلیٹ ہونے پر ان کا ایک یہ مائل سٹون تھا، اس کے حوالے سے، اور جو جامعہ کا ایک ایسنس تھا، جو پولیٹیکل ایکٹیونیس تھی، وہ آج بھی قائم ہے اور آگے بھی وہ قائم رہے گی۔ اسٹوڈنٹس کو پولیٹیکلی اویئر کرنا یہ جامعہ کے جو سیلینٹ فیچرز تھے ان میں سے ایک تھا، اور اس کا جو اثر ہے، جو کچھ وہاں ایونٹس ہو رہے ہیں اور جو ہم نے پچھلے سال وہ ایونٹس دیکھے ہیں، اس کا اثر صرف ملک پہ ہی نہیں بلکہ پورے جیو پولیٹیکل پورے ریجن پہ ہوتا ہے، اور پورے ریجن کی جیو پولیٹکس کو یہ افیکٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کو کشیدہ کرنے میں یہ اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔